बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं ज़िंदगी में पहली बार गिरजाघर में दाखिल हुआ था। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, मगर मेरी मजबूरी मुझे खींच लाई थी। घर वालों ने मुझे गिरजाघर जाने का कहा था क्योंकि मेरी बीवी बहुत बीमार रहने लगी थी। वैसे तो मैं ईसाई घराने में ही पैदा हुआ था, मगर कट्टर ईसाई ना होने की वजह से कभी गिरजाघर नहीं जाता था। माँ बाप ने शुरू में कोशिश की, मगर फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया। लेकिन अब बीवी बीमार रहने लगी तो मेरी माँ ने मुझे गिरजाघर में जाकर इबादत करने का कहा ताकि मेरी बीवी को शिफा मिल जाए। मेरी बीवी एक कम सूरत सादा सी लड़की थी और मैं बहुत हुस्न परस्त मर्द था, इसलिए मुझे बीवी की इतनी परवाह नहीं थी। मगर मेरे दो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों की खातिर मैं भी चाहता था बीवी सेहतमंद और ज़िंदा रहे। माँ ने इबादत का कहा ताकि मेरी बीवी को सेहतयाबी मिल जाए। मैं भी राज़ी हो गया। मेरे दिल में बीवी के लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। मैं बददिली से गिरजाघर में आया था, मगर वहाँ जो ईसाई सिस्टर मेरे सामने आई उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं बेताब सा उस सिस्टर को देखने लगा, मगर वो मेरे सामने से गुजर कर चली गई। मेरी नज़रें उसका ताक़ुब करने लगी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरे लिए नज़र हटाना मुश्किल हो गया। मेरे अंदर उसे पाने की तलब जागने लगी। मेरे दिल में बेचैनी बढ़ गई थी। मैं सब भूल गया कि मैं गिरजाघर में क्यों आया था। उस वक्त गिरजाघर में एक ईसाई मर्द मौजूद था। मुझे इस तरह यकटक सिस्टर को देखा तो वो मेरे करीब आया। यकीनन वो भी मेरे दिल की कैफियत जान चुका था, क्योंकि मेरी नज़रें उस सिस्टर के वजूद के आर पार हो रही थी। वो मर्द राजदारी से बोला कि ये गिरजाघर में रहने वाली सिस्टर है, इनको यूं आंखें फाड़ कर मत देखो, वो कोई आम लड़की नहीं है। मैंने कहा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो गिरजाघर की हो या बाहर, ये लड़की बहुत खूबसूरत है। जो भी देखता होगा मेरी तरह देखता रह जाता होगा। वो बोला, ऐसा नहीं होता, लगता है तुम गिरजाघर में पहली बार आए हो। ये सिस्टर अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ कर चुकी है और सारी उम्र कंवारी रहती है। ये सिस्टर भी कंवारी और पाकीज़ा है, इसे देखने से परहेज़ करो। वो बोला, अपनी मर्दाना तलब को खुद तक महदूद रखो, सिस्टर पर बुरी नज़र डालने का अंजाम नहीं जानते तुम। मैं उस मर्द की बात पर बुरी तरह घबराकर नज़रें चुरा कर रह गया, मगर मेरा दिल पूरी रफ्तार से धड़क रहा था। मैं उस जगह बैठा रह गया। वो मर्द गया तो मेरी नज़रें उस सिस्टर के उदास चेहरे पर जम गई। वो सिस्टर बहुत ज़्यादा हसीन थी और मैं हुस्न परस्त मर्द था। अपनी बीवी के साथ मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया था। अब मेरे अंदर का हवस परस्त मर्द सर उठाने लगा, और ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि अगर एक बार मर्द किसी औरत को हासिल करने की ठान ले तो फिर उसके लिए कोई रुकावट मानी नहीं रखती। मैं इस मामले में बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई कर्ज वापस लेने वाला शख्स अपने मकरूज के सर पर तब तक सवार रहता है जब तक अपनी रकम उससे निकलवा ना ले। मुझे इतने साल बाद अपना माजी याद आने लगा था। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मगन था। कभी गुजरे वक्त को याद करने का मौका नहीं मिला था, मगर उस रोज़ गिरजाघर में बैठकर इबादत करने की बजाय मैं उस हसीन सिस्टर को देखता अपना गुजरा वक्त याद करने लगा। मुझे नौमुरी में अपने स्कूल की एक लड़की पसंद आ गई थी। मारिया भी एक ईसाई लड़की थी। कुछ दिन पहले वो हमारे स्कूल में आई थी और पहले रोज़ से ही उसने सब लड़कों को अपना दीवाना बना लिया था। वो बहुत खूबसूरत और सबज सी आंखों वाली निहायत पुरकशिश लड़की थी। वो बिरोने मुल्क से आई थी और जो बात उसे सब में नुमाया करती थी वो उसका नमकीन हुस्न था। मारिया स्कूल में किसी से फ्री नहीं हुई थी। ना वो लड़कों से बात करती थी, ना लड़कियों से दोस्ती कर रही थी। वो अलग थलग बैठकर पढ़ाई करती थी और जब फारिग होती तो खलाओं में तकती रहती थी। लड़के उसे देख देख कर दिल थाम लेते थे। मारिया ऐसी लड़कियों में से थी जो अपने हसार में बांध लेने की सलाहियत रखती है। मैं भी उन्हीं लड़कों में शामिल था। यूनिफॉर्म में मारिया का खूबसूरत सेहतमंद सरापा सबको मुतवज्जो करता था। मैंने बाकी लड़कों की तरह एक तरफ रहने की बजाय मारिया के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। मैं ऐसे मामलात में बहुत होशियार लड़का था। मारिया की खूबसूरती मुझे पागल करती थी। मेरे दिमाग में शादी ब्याह का कोई तस्वुर नहीं था। मैं तो बस मारिया को हर हाल में हासिल करना चाहता था, मगर मेरी कोशिशें पहले तो मुसलसल नाकाम होने लगी। मेरे दोस्त मुझ पर हंसते थे कि मैं बदनीयत लड़का हूँ, इसलिए पागल हुआ जा रहा हूँ। मुझे किसी की छेड़छाड़ से फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं जानता था मारिया पाकिस्तानी नहीं थी, इसलिए उसे कभी भी स्कूल के किसी फ़र्द की ज़रूरत पड़ सकती थी। उसने साल के दरमियान में पढ़ाई शुरू की थी और जल्द इम्तहानात होने वाले थे। मेरी तवक्को के मुताबिक मारिया को पढ़ाई में मदद की ज़रूरत हुई। मैं हाजिर हो गया। वो बाकी लड़कियों की तरह मदद मांगते हुए किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं हुई, बल्कि इत्मीनान से मेरे सामने किताब रखकर सवाल करने लगी थी।
میں بھی پڑھائی میں اچھا تھا، اسے تیزی سے سب سمجھاتا چلا گیا۔ میری ذہانت میرے کام آ رہی تھی۔ ماریا پڑھائی کے لیے میرے قریب ہونے لگی۔ چند روز ہم صرف پڑھائی کرتے رہے، پھر ہمارے درمیان بے تکلفی پیدا ہونے لگی اور ماریا مجھے اپنے بارے میں سب بتاتی رہی۔ ماریا کا باپ امریکی عیسائی تھا اور ماں پاکستانی تھی۔ ماریا کی آنکھیں اپنے باپ کی طرح سبز چمکتے نگوں جیسی تھیں، جبکہ تمکنت اور خوبصورتی اپنی ماں جیسی تھی، اسی لیے وہ نمکین حسن والی پرکشش لڑکی تھی۔ ماریا کی ماں مر چکی تھی، مگر اس کا رابطہ اپنے نانا اور نانی سے ہمیشہ رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب اس کا سوتیلا بھائی اس کی عزت کے در پہ تھا۔ ماریا اپنی زندگی سے اکتا چکی تھی۔ مجھے ایک روز بتانے لگی، وہاں ہر مرد کو صرف لڑکی کے خوبصورت وجود کی طلب رہتی ہے۔ میں اس کی بات پر شرمندہ ہو گیا تھا، کیونکہ میں بھی اسی وجہ سے ماریا میں دلچسپی لیتا تھا۔ شاید سب لڑکے اسی لیے ماریا کو دیکھتے رہتے تھے۔ ہمیں لگتا تھا مرد کو عورت میں صرف اسی وجہ سے ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ محبت کا میری دنیا میں کوئی وجود نہیں تھا۔ میں خاموش بیٹھا رہا تھا، تب ماریا نے اداسی سے کہا کہ آج کل مخلص رشتے ناپید ہو چکے ہیں۔ میرا سگا باپ بھی مجھ سے اکتا چکا تھا، کہتا تھا اب تم جوان ہو تو لڑکے متوجہ بھی ہوں گے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر پاکستان آ گئی ہوں۔ میرے نانا نانی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میں یہاں خوش ہوں۔ میں نے اسے کہا کوئی بھی مدد چاہیے ہو تو مجھ سے کہہ دیا کرو، یہاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ماریا میری بات پر مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے ایک گال پر گہرا گھرا سا پیدا ہوتا تھا۔ میں اپنی کامیابی پر دل میں بہت مسرور ہو رہا تھا۔ میں ماریا کو اپنے اتنا قریب کر چکا تھا کہ وہ مجھ سے کھل کر بات بھی کر لیتی تھی، ہنس بھی لیتی تھی۔ اسکول کے باقی لڑکے مجھ سے پوچھتے کہ میں ایسا کیا جادو کر رہا ہوں کہ ماریا میری دیوانی ہو گئی ہے۔ ہم لڑکوں کے لیے یہ بس ایک کھیل میں ہار جیت جیسا معاملہ تھا۔ مجھے تب ماریا کے احساسات کی پرواہ نہیں ہوئی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں ماریا کے لیے دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ماریا کے قریب ہوتا گیا، وہ مجھے ہاتھ پکڑنے دیتی تھی، مگر اس سے زیادہ کبھی حد پار نہیں کرنے دی۔ اگر کبھی بہانے سے میں ماریا کے مزید قریب ہوتا تو وہ فوراً پیچھے ہو جاتی تھی۔ مجھے ماریا کی احتیاط پر حیرت ہوتی تھی۔ وہ عیسائی لڑکی تھی، بیرون ملک میں رہی تھی، اور اس نے بتایا تھا کہ امریکہ میں ملنے والے لڑکوں کی خواہش پر وہ ہر بار پیچھے ہو جاتی تھی۔ اسے جسمانی تعلق سے مسئلہ نہیں تھا، وہ صرف سچی محبت مانگتی تھی، اور وہ سب صرف ہوس کے پجاری تھے۔ میں اسے وہی یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ میرے دل کا راز بس میں ہی جانتا تھا، لیکن ہر وقت سچی محبت کی بات کرنے والی ماریا مجھ سے کترانے لگی، میرے قریب ہونے پر دور ہو جاتی تھی۔ میں زج ہو جاتا تھا۔ ہم اسکول سے کالج میں آ گئے، جوان اور سمجھدار ہو گئے۔ ماریا کے حسن میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ اس میں مزید نزاکت آ گئی تھی۔ لوگ سمجھتے کہ ماریا مغرور لڑکی ہے، مگر میں جانتا تھا وہ صرف محتاط رہتی تھی۔ میرے لیے ماریا کسی قیمتی خزانے کی طرح تھی جو کھلے عام میسر تھا، مگر اسے قابو میں کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری کوششیں ناکام ہونے لگی تو میں نے تھک کر ماریا سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی۔ وہ شادی کا سن کر بری طرح گھبرا گئی اور ایک لمحے کی بھی دیر کیے بنا انکار کر دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ مجھے لگنے لگا تھا ماریا مجھے پسند کرتی ہے، اس کے ہر انداز سے یہی ظاہر ہوتا تھا، مگر وہ شادی کرنے کو تیار نہیں تھی، نہ مجھے اپنے قریب جانے دیتی تھی۔ ایسا پہلے بالکل نہیں تھا۔ ماریا محبت، بڑی زندگی اور ایک محبت کرنے والے مرد کی چاہ رکھتی تھی۔ وہ خوابوں میں زندہ رہنے والی لڑکی تھی، مگر اب بدلتی جا رہی تھی۔ میں پریشان ہوا تھا۔ ماریا کو پانے کے لیے میں نے ایک لمبا عرصہ انتظار کیا تھا، مگر اب میرے انتظار کی حد ختم ہو رہی تھی۔ ماریا میرے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ پہلے میرے قریب ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی ہم صرف دوست ہیں، فاصلہ رکھا کرو۔ مجھے لگا حسن کے ساتھ ماریا میں غرور پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش کی اور ایک روز ماریا کو فون پر اکیلے میں ملنے کا کہا۔ وہ ٹھٹک گئی، پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ بہت ضروری بات ہے، ملنا ضروری ہے۔ وہ فکر مند ہونے لگی، کہنے لگی میرے نانا اجازت نہیں دیں گے۔ میں نے کہا شام کے وقت چھپ کر آ جاؤ، بات بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنا لہجہ ایسا بنا لیا کہ ماریا مجھے سن کر پریشان ہوئی۔ میں نے ایسا ظاہر کیا جیسے دیر ہوئی تو نقصان ہوگا۔ وہ بولی کہ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ میں سوچ چکا تھا ماریا ملنے آئے گی تو میں اپنا مقصد پورا کر لوں گا۔ میں وہی مرد بن چکا تھا جسے صرف ماریا کے جسم سے مطلب تھا۔ اس رات میں نے ماریا سے ملنے کے لیے ایک الگ تھلگ جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں سے کسی کا گزر نہ ہو، کیونکہ میرا جو مقصد تھا اس کے لیے رازداری بہت ضروری تھی۔ اس رات ماریا آئی تو میں باتیں کرتا بہانے سے اس کے قریب ہونے لگا۔ ایسی کیا بات تھی کہ تم نے یوں مجھے اکیلے میں ملنے کے لیے بلا لیا؟
وہ مجھ سے بار بار سوال کرنے لگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، مگر میں تو اسے اکیلے میں اپنے قریب دیکھ کر ہی ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ گھر کے عام سادہ لباس میں ماریا اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے مخصوص مغربی لباس پہنا ہوا تھا، کھلی شرٹ کے ساتھ اسکرٹ پہن رکھی تھی، مگر لباس مکمل تھا۔ اس کا نازک وجود اس ڈھیلے ڈالے لباس میں بالکل چھپا ہوا تھا، لیکن میری نظریں اس کے وجود کو گہرائی سے ماپ رہی تھیں۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ بولی، تمہیں مجھ سے کیا ضروری کام تھا؟ تم نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں فکر مند ہو گئی تھی، اس لیے بھاگی چلی آئی۔ اس کے الفاظ پر مجھے اطمینان محسوس ہوا۔ ماریا کا شام کے اندھیرے میں میرے لیے پریشان ہو کر اکیلے میں ملنے آنا مجھ پر ظاہر کر چکا تھا کہ میں بھی اس کے لیے سب سے ضروری اور خاص تھا۔ ماریا اپنے نانا نانی کو دھوکہ دے کر میرے پاس آئی تھی۔ مجھے یہ بات تسکین پہنچا رہی تھی۔ اس نے مجھے تب بتایا کہ میرے نانا نانی اب مجھ پر سختی کرنے لگے ہیں، مجھے بلا وجہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تعلیم کے لیے بھی اس نے بہت مشکل سے اجازت مانگی تھی۔ میں اسے بغاوت پر اکسانے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے نانا نانی تم جیسی آزاد خیال اور آزاد ماحول میں پلنے والی لڑکی کو ایسے گھر میں قید نہیں کر سکتے۔ تم احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ میں غصہ دکھانے لگا۔ ماریا نظر چرا کر بولی کہ تم وجہ نہیں جانتے، ان کی مجبوری ہے اور میں ان کی ہر بات ماننے کی پابند ہوں۔ وہ بولی کہ تم جلدی بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے۔ میرے نانا نانی گہری نیند سو رہے تھے تو میں گھر سے نکل آئی، مگر وہ لوگ جاگ گئے تو مسئلہ ہوگا۔ میرا جلد واپس جانا بہت ضروری ہے۔ میں خوش ہو گیا۔ ماریا خود میرے پاس آئی تھی۔ میں اس کی مجبوری نہیں جان پایا۔ میں نے اسے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں اس سے محبت کا اظہار کرنے لگا، اس پر اپنی بےتابی واضح کرنے لگا۔ وہ لج گئی۔ مجھ سے ضروری بات پوچھتی تو میں بات گما دیتا۔ وہ صاف الفاظ میں بولی کہ تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، مگر میں تمہاری محبت قبول نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں یہی بات کرنی تھی تو میں واپس جا رہی ہوں۔ ماریا جانے کے لیے اٹھی۔ میں ہوش میں آیا۔ اگر وہ چلی جاتی تو پھر کبھی ہاتھ نہ آتی۔ مجھے لگا میں نے اسے حاصل نہ کیا تو ناکام رہوں گا۔ میں اسے زبردستی روکنے لگا، اس سے التجا کرنے لگا کہ میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ماریا نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ بولی، مجھے لگتا ہے یہاں آ کر میں نے غلطی کر دی ہے، تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ مجھے غصہ آ گیا۔ ماریا خود کو اتنا شریف کیوں ظاہر کر رہی تھی جبکہ وہ آزاد مغربی ملک میں رہی تھی؟ میں نے اپنی اصلیت ماریا پر واضح کر دی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتا۔ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ اس کا مسلسل انکار مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں نے ماریا سے کہا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن ایک مرد کی عورت سے محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ تم چاہے مجھے ہوس پرست مرد کہو یا جو بھی سمجھو، مگر میں تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں۔ ماریا میرے الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ بولی کہ مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے خالص محبت کرتے ہو، مگر تمہیں بھی میرا جسم ہی چاہیے۔ میں نے اسے کہا میں تم سے خالص محبت ہی کرتا ہوں، میں نے تم سے شادی کی بھی خواہش کی تھی، مگر تم نے خود انکار کر دیا۔ ماریا کیا چاہتی تھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ سچی محبت کی چاہ رکھتی تھی، مگر نہ شادی کرنے کو تیار تھی نہ وقت گزارنے کے لیے راضی ہوئی، مگر میں تو ماریا کے لیے لالچی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا میں تمہیں حاصل کیے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تم پر بہت محنت کی ہے، تمہارا دل جیتا ہے، تم سے محبت کی، مگر تم بار بار ٹھکرا رہی ہو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ماریا مجھے روکتی رہی، سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ بولی میری مجبوری کو سمجھو، میں تمہیں پسند کرتی ہوں، مگر تمہارے ساتھ یہ تعلق نہیں بنا سکتی۔ اس کی بات نے مجھے مزید دیوانہ کر دیا۔ وہ بھی مجھے چاہتی تھی، یہ سن کر تو میں ہر حد سے گزر جانے کو تیار تھا۔ ماریا گھبرا کر رونے لگی، مگر میں نے اس کے رونے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ماریا جانے مجھے اپنے کیا کیا مجبوری بتاتی رہی تھی۔ وہ مجھ سے منتیں کرنے لگی، محبت کے واسطے دینے لگی، مگر اس رات میں نے ماریا کو آزاد نہیں کیا تھا اور اسے زبردستی 2 گھنٹے اپنے پاس قید رکھا۔ میں نے اس کی عزت و ناموس روند ڈالی تھی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تو میں وہاں سے بھاگ گیا۔ اس رات تو میں بہت پرجوش تھا۔ میں نے ماریا کو حاصل کر لیا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس نے میرے ہاتھ اڑا کر رکھ دیے تھے۔ کئی روز تک میں اس رات پرمسرور رہا۔ مجھے لگتا تھا ماریا بھی ایک عام سی لڑکی ہے، یقیناً میری محبت پا کر مجھے سوچنے لگی ہوگی۔ میں نے اسے ایسی کوئی بھی اذیت یا تکلیف نہیں دی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی۔ میں نے زبردستی ضرور کی تھی، مگر ماریا کے ساتھ کوئی وحشیانہ سلوک نہیں کیا تھا۔ میں کئی روز تک ماریا کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے سوچا کہ وہ آئے گی، غصہ کرے گی تو میں منا لوں گا، اس سے معافی مانگ لوں گا، اس سے کہوں گا کہ اس کی محبت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اسے ایک رات کے بعد میں بےتاب سا رہنے لگا تھا۔ میرا دل چاہنے لگا تھا کہ ماریا کو ہمیشہ کے لیے اپنا لوں۔ اس لڑکی میں بہت کشش تھی، مگر اس رات کے بعد ماریا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ میں اس کو تلاش کرتا رہ گیا تھا۔ کئی ماہ گزر گئے۔ دھیرے دھیرے میرے دماغ سے ماریا کا
خیال محو ہونے لگا۔ میں نے تعلیم مکمل کی اور پھر کاروبار کیا۔ مصروفیت نے مجھے بلا دیا کہ میں نے ایک پاکیزہ لڑکی کی پاکیزگی کو داغ لگایا تھا، مگر جب گھر والوں نے شادی کی تو بیوی کو دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میری بیوی بہت کم صورت تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے ماریا کی یاد آئی تھی۔ میں بری طرح تنگ ہونے لگا تھا۔ میری کیفیت اور تاثرات بدلنے لگے تھے۔ بیوی سے گن آنے لگی۔ ماریا جیسی خوبصورت لڑکی کے بعد تو میری بیوی مجھے بہت کمتر لگ رہی تھی۔ میں اپنی بری قسمت پر اپنے بال نوچنے لگا۔ کاش ماریا مل جاتی تو میں اس کو ساری عمر کے لیے اپنے گھر لے آتا، مگر وہ تو جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنا غصہ دل کھول کر بیوی پر انڈیلا تھا۔ میں ایک ایسا عجیب مرد تھا جس نے ایک انجان لڑکی کے ساتھ زبردستی ناجائز تعلق بناتے ہوئے اس پر نرمی کی تھی، مگر اپنی بیوی کو بے زبان جانور سمجھ لیا۔ میری بیوی میری درندگی پر سہم کر رہ گئی تھی، مگر وہ بہت زیادہ خدمت گزار اور معصوم لڑکی تھی۔ میرے سامنے سر جھکا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی مجھے میرے رویے پر ملامت کی تھی۔ میں کئی روز تک اپنی بیوی کو ذلیل کرتا رہا۔ جب ماریا یاد آتی میں پاگل ہو جاتا تھا۔ مجھے ماریا کی طلب ستاتی رہتی تھی، مگر ماریا کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ میرا پہلا بیٹا ہوا تو بیوی کمزوری کی وجہ سے بیمار رہنے لگی۔ ڈاکٹر نے بہت احتیاط کا کہا، مگر میں اپنی بیوی کو کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا خیال رکھتا یا اس پر ترس کھاتا۔ میری بیوی دن بہ دن کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کی بیماری بڑھنے لگی۔ میری ماں پریشانی سے مجھے بیوی کا خیال رکھنے کا بولتی، مگر میں پھٹ پڑتا تھا۔ مجھے کم صورت بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسی عورت کو کیسے چاہ سے رکھوں؟ اس کی صورت مجھے بری لگتی ہے۔ میری بیوی مجرموں کی طرح سر جھکا دیتی۔ میں صرف ایک ضرورت کی طرح اسے گھر میں رکھے ہوئے تھا۔ میری ماں خاموش رہنے لگی۔ اسے خوف تھا کہ کسی روز میری بیوی تھک کر مجھے چھوڑ جائے گی، مگر میری بیوی نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی۔ وہ میری ہر سختی اور ظلم برداشت کرتی تھی، مگر کبھی اف تک نہیں کرتی تھی۔ میرے 2 بچے ہو گئے۔ بیوی پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگی۔ پہلی بار مجھے اپنی بیوی کی فکر ہوئی تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ میرے بچوں کی ماں تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بچے بغیر ماں کے زندگی گزارے۔ میری بیوی بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس نے میرے بچوں کی جتنی محبت اور توجہ سے تربیت کی تھی شاید کوئی عورت نہ کر سکتی۔ اپنی بیوی کی زندگی کے لیے میں پہلی بار گرجا گھر گیا تھا، مگر وہاں سسٹر کی صورت میں ماریا کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ مرد بولا تھا کہ گرجا گھر کی سسٹر کماری اور پاکیزہ ہے، اسے بری نظر سے مت دیکھو۔ سب اسے کماری سمجھتے تھے، اسے پاکیزہ لڑکی سمجھتے تھے، جبکہ میں اس سسٹر کے ساتھ ایک یادگار رات گزار چکا تھا۔ میں وہ مرد تھا جو اس کے ساتھ زنا جیسا گناہ کر چکا تھا۔ یہ سچ شاید اس سسٹر اور میرے درمیان ہی رہ گیا تھا۔ وہ اتنا بڑا سچ چھپا کر گرجا گھر کو دھوکہ دے رہی تھی، جبکہ میں جانتا تھا کہ ماریا پاکیزہ اور کماری نہیں تھی، وہ خدا کی خدمت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ میں ماریا کے ساتھ پہلے ہی گناہ کر چکا تھا۔ ماریا کی مجھ پر نظر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے لگا کہ میں سب لوگوں کے درمیان اسے پہچان لینے کا دعویٰ کروں گا، مگر میں خاموشی سے اس گرجا گھر سے نکل آیا۔ اس رات کھانا کھاتے ہی میں پھر سے باہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں گرجا گھر جا رہا ہوں تاکہ عبادت کر سکوں۔ میری ماں اور بیوی خوش ہو گئی۔ میں گرجا گھر میں پہنچ گیا۔ ماریا عبادت کرنے میں مصروف تھی۔ میں نے تنہائی پاتے ہی گزرے ماہ و سال کے بارے میں سوال کیا تو وہ رو پڑی اور میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی میرے بارے میں کسی کو مت بتانا، ورنہ میرے نانا نانی مجھ سے نفرت کریں گے۔ میں تمہاری وجہ سے برباد ہوئی، میرا کیا قصور تھا؟ تم نے میری دوستی کا مان توڑا اور مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ میں شرمندہ ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہونے لگا۔ میں نے کہا میں تم سے محبت کرتا تھا، میں تو شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے کتنے ماہ تک تلاش کرتا رہا، یہ سچ بھی تھا۔ ماریا میری بات پر اداس ہو گئی۔ اس نے مجھے تب اپنے بارے میں بتایا، کہنے لگی میرے نانا نانی نے میری ماں کو بچپن سے سمجھا دیا کہ وہ اسے خدا کے لیے وقف کر دیں گے، جوان ہوتے ہی اسے گرجا گھر میں بھیج دیا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میری ماں پاکیزہ اور کماری رہے۔ میری ماں نے ضد کی کہ اسے پڑھنا ہے، والدین سے اجازت لی، مگر تعلیم کے دوران میں اپنے وعدے سے مکر گئی۔ اسکالرشپ پر ملک سے باہر نکلی اور گورے سے شادی کر لی۔ ماریا نے کہا میں پاکستان آئی تو نانا نانی نے مجھے گرجا گھر میں رکھنے کا سوچ لیا۔ وہ پہلے یہ بات نہیں جانتی تھی۔ جب اسے خبر ہوئی تو مجھ سے دور ہونے لگی، مگر میں نے اس کے ساتھ زبردستی کر کے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ڈر گئی کہ سچ بتانے پر نانا نانی اسے نکال دیں گے۔ اس رات کو اپنے سینے میں دفن کر گئی۔ اس روز کے بعد پڑھائی چھوڑ کر روزانہ گرجا گھر جانے لگی۔ اس کی لگن اور گرجا گھر سے عقیدت پر اس کے نانا نانی خوش ہو گئے اور اسے وہیں بھیج دیا۔ وہ تب گرجا گھر میں سسٹر بن کر رہ رہی تھی۔ میں بے چین ہو گیا۔ ماریا سے کہا میں تمہیں بلا نہیں پایا، اسے سب بتا دیا۔ میں اپنی بیوی کو کبھی محبت نہیں دے سکا، وہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔
ماریا بھی سر جھکا گئی، اداسی سے بولی کہ وہ بھی مجھے نہیں بلا پائی تھی۔ روزانہ عبادت کرتی تھی، روتی تھی، مگر اس رات کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ تو پہلی پاکیزہ نہیں رہی تھی۔ گرجا گھر میں ہم دونوں اکیلے تھے۔ ماریا میرے قریب ہو گئی۔ ہمیں ایک دوسرے کی محبت چاہیے تھی۔ وہ بھی مجھے یاد کرتی تھی، ترستی رہتی تھی، دنیا کے سامنے پاکیزگی کا نقاب چڑھا کر رکھتی تھی۔ ہم دونوں گرجا گھر میں ہی ناجائز تعلق بنانے لگے۔ اس روز کے بعد میں باقاعدگی سے گرجا گھر جاتا۔ ماریا مجھے اپنا آپ سونپ دیتی۔ میری طرح وہ بھی کٹر عیسائی نہیں تھی۔ گرجا گھر میں رہ کر بھی وہ صرف محبت کی چاہ رکھتی تھی۔ نانا نانی کا احسان اتارنے کے لیے وہ گرجا گھر میں رہتی تھی۔ میں بھی خوش ہونے لگا۔ میری ماں اور بیوی سمجھتے کہ میں مذہبی ہو گیا ہوں۔ بیوی کو خوش فہمی تھی، اس کی بیماری نے مجھے سیدھا کر دیا۔ میں نے بھی اس کی خوش فہمی دور نہیں کی۔ میں نے بیوی سے اپنا رویہ بھی ٹھیک کر لیا تاکہ وہ مجھ پر شک نہ کرے۔ بیوی گھر میں بچوں کو پالتی، میرا خیال رکھتی، اور میں اپنی محبت ماریا پر لٹاتا رہا۔ کسی کو ماریا اور میرے متعلق کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی، مگر اصل مسئلہ تب ہوا جب ماریا کو احساس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ میں نے اسے کہیں چھپ جانے کا مشورہ دیا۔ وہ دنیا سے کٹ کر عبادت کرنے کا بول کر گرجا گھر کے ایک کمرے میں بند رہنے لگی۔ ہمارا بچہ ہوا تو ماریا نے بچہ میرے حوالے کر دیا۔ وہ گرجا گھر میں بچہ نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں بھی اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بالکل ماریا جیسا تھا۔ میں نے بچے کو چھپ کر اپنے گھر کے سامنے رکھ دیا۔ میری بیوی کو بچہ ملا تو گھر لے آئی۔ اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ دیوانی ہو رہی تھی۔ مجھ سے اجازت مانگنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بچہ پال لیتے ہیں۔ وہ خوش ہو گئی، میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میری بیوی نے بچے کو بہت محبت اور توجہ سے گھر میں رکھا ہوا تھا، مگر بچہ نہ میری بیوی کا دودھ پیتا، نہ بازاری دودھ اسے راس آتا تھا۔ وہ بھوک سے بلکتا رہتا تھا۔ میں پریشان ہو گیا۔ ماریا کو بتایا تو وہ بھی تڑپ اٹھی۔ ماں تھی، رہ نہیں پائی، اور ایک روز خطرہ مول لے کر وہ فقیرنی کے روپ میں ہمارے گھر آ گئی۔ میری بیوی سے فریاد کرنے لگی کہ مجھے کھانا دے دو۔ میری بیوی کچن میں گئی تو ماریا اپنے بچے کو چھپ کر دودھ پلانے لگی۔ بچہ ماں کا لمس پاتے ہی چپ ہو گیا اور پیٹ بھرنے لگا۔ اس روز کے بعد ماریا روزانہ آنے لگی۔ ہم دونوں یہ بات بھلا گئے کہ اس کا یوں روزانہ آ کر بچے کو دودھ پلانا ہمیشہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ ایک روز میری ماں نے ماریا کی وہ حرکت دیکھ لی۔ وہ بولی مجھے پہلے ہی شک تھا اس فقیرنی کی شکل بچے سے ملتی ہے۔ وہ ماریا سے سوال کرنے لگی۔ میں گھر پر نہیں تھا۔ ماریا گھبرا گئی۔ میری بیوی روکتی رہ گئی، مگر میری ماں نے ماریا کو بچے سمیت گھر سے نکال دیا۔ وہ میرا انتظار کرتی رہی، مگر میں کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ ماریا مجبور ہو گئی۔ وہ اپنے بچے کو پھینک نہیں سکتی تھی۔ روتے ہوئے اپنے نانا نانی کے پاس پہنچی۔ اس کے نانا نانی پر صدمے کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میں واپس لوٹا تو بیوی نے سب بتا دیا۔ میں پاگل ہو گیا۔ ماریا کو ڈھونڈنے گرجا گھر پہنچا اور وہاں زخمی پڑی تھی وہ۔ میں پریشان ہوا تو ماریا نے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے نانا نانی نے سچ جان کر سزا کے طور پر اسے زہر دے کر گرجا گھر میں پھینک دیا ہے تاکہ وہاں مرے تو لوگ عزت سے دفنا دیں۔ وہ آخری سانسیں پوری کر رہی تھی۔ مجھے اپنے نانا نانی کے گھر کا پتہ دے کر ان سے اپنا بچہ لینے کا کہا۔ میری آنکھوں کے سامنے ماریا کی موت ہو گئی تھی۔ میں غم سے بڑا جب بچہ لینے گیا تو پتہ چلا وہ بھی بھوکا رہنے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ میں نے ماریا کو حاصل کرنے کے لیے گناہ پر گناہ کیے تھے، مگر پھر بھی آخر میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ میں گھر لوٹ آیا۔ بے بسی یہ تھی کہ ماں کو گلہ بھی نہیں دے سکا کیونکہ کوئی ماریا کو نہیں جانتا تھا۔ اس سے میری محبت اور تعلق میرے سینے میں ہی دفن ہو کر رہ گیا۔ میری بیوی بھی 1 سال بعد بیماری کی وجہ سے مر گئی۔ ماں بھی مر گئی۔ میرے بچے اب جوان ہیں، بے ادب اور بگڑے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ان کا تعلق برائے نام ہے۔ میں آج تک ماریا اور اپنے بچوں کو یاد کرتا ہوں کہ کاش وہ زندہ ہوتا، کاش وہ باادب ہوتا۔ ماریا کی نشانی میرے پاس ہوتی، شاید میری زندگی کچھ الگ ہوتی۔ سوچتا ہوں ماریا کے ساتھ وہ سب نہ کرتا تو شاید وہ زندہ ہوتی اور میری زندگی میں اس کی جدائی کا غم کبھی شامل نہ ہوتا۔ دوستو، ایسی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔